Assalamu alaikum listeners. Novel Mandar Ishq Bashama Hashtam. Writer Samreen Shah. Episode 11. सलाहुद्दीन अली खान, बस कर दें, आपका ये ड्रामा नहीं चलेगा। मुझे मेरी बहन के पास लेकर चलें। वो तेज मगर खासी उसी ऊंची आवाज में कहने लगी। सलाहुद्दीन ऐसे बना रहा था जैसे गाड़ी में उसके अलावा और कोई मौजूद ना हो। सलाहुद्दीन, अब उसका बाजू पकड़कर झुंझुड़ने लगी। आंखें शिद्दत से छलक चुकी थी। सुर्ख चेहरे के साथ वो सलाहुद्दीन को दांत पीसते हुए बोली थी, मेरी बहन, वो तड़प रही होगी दीन, अल्लाह का वास्ता देती हूँ मैं आपको। वो अब सारा गुस्सा दूर फेंक कर अब उसकी मिन्नत कर रही थी। दीन, मैं आप सबके गुलाम बन जाऊंगी। मैंने पहले भी जबान सी रखी है, अब भी ऐसा करूंगी। प्लीज मेरी बहन नूरी को मुझे वापस लौटा दें। सलाहुद्दीन उससे नाराज रहना चाहता था, मगर वो क्या करता। सामने कोई आम लड़की नहीं थी, वो मौसम थी, सलाहुद्दीन की मौसम। सिमरन ने रोते रोते अपना सर उसकी बाजू पर रख दिया। मुझे प्लीज मेरी बहन दे दें, वो नहीं सह पाएगी ये इज़ा। मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त था तो वो कैसे झेलेगी। उसका हर एक लफ्ज तकलीफ से चूर थे। सलाहुद्दीन का दिल भी भर आया। उसने बाजू हटाकर उसके गिर्द फैलाए और उसके सर पर मोहब्बत की महर छोड़ी। फिक्र न करो मौसम, नूर को मैं वापस लाऊंगा। लहजे में मोहब्बत। अपनी बात की मजबूती ने सिमरन के दिल के एक कोने में आसूदगी फैला दी थी। उसे पुख्ता यकीन था कि उसका अलाउद्दीन उसे मायूस नहीं करेगा। वो ऊपर जाने के बजाय सीधा लाउंज में आ गई। घर में खामोशी तारी थी। उस वक्त शाम के 5 बज रहे थे और पेट में भी चूहे दौड़ रहे थे, पर घर में चावल के अलावा मजीद कुछ नहीं था। बेदिली से वो गिरने के अंदाज में सोफे पर बैठी और पास पड़ा रिमोट उठाकर सामने होम थिएटर ऑन करने लगी। जितना उसका साइज था उसे टीवी नहीं कहा जा सकता था। टीवी ऑन हो गया और स्क्रीन पर न्यूज चैनल की तेज तेज खबरें पढ़ती आवाजें पूरे लाउंज में गूंजने लगी। उसने जल्दी से रिमोट पकड़ के आहिस्ता आवाज की, फिर रुक गई। ऐसा कैसे हो सकता था? नूर को कोई तंग करे और नूर उसे बख्श दे। एक शरीर से मुस्कान से वो चैनल बदल के आवाज ऊंची करने लगी। घर में इतनी ऊंची आवाजें गूंज रही थी जैसे कोई कॉन्सर्ट हो रहा हो। इतनी तेज और इतनी ऊंची आवाज छत फाड़ देने वाली थी। तकरीबन घर का पूरा हिस्सा नहीं तो आधा, मगर आधा हिस्सा जहां सामस स्टडी रूम में मौजूद था उसने उसको हिला के रख दिया था। बाहर निकलने से पहले वह नूर सुबह की हरकत जान गया था। ऐसे कैसे हो सकता था? वो इतनी खामोशी और इतनी तमीज से चुपचाप उसकी बात सुनती। उसामे ने दरवाजा खोला तो ऐसा लगा ये आवाज उसके कानों के पर्दे फाड़ देगी। उसने अपने कानों पे हाथ रखकर चिल्लाकर नूर को आवाज दी, नूर सुबह, नथिंग बट यू, दैट्स व्हाट आई लाइक। मैं रक्स करता बरनूज मादर के मुश्किल तरीन गाने पर वो खुद भी रक्स कर रही थी। कभी दोनों बाजू हवा में लहराकर, कभी उन्हें बांधकर अपनी टांगों को आगे पीछे दाएं बाएं। उफ, कितना तेज है! वो झुंझलाकर कहते हुए रिमोट उठाकर दूसरा गाना चलाने लगी। कमरे में अब म्यूजिक की चलने से पहले ही होम थिएटर बंद हो गया। कमरे में अब म्यूजिक के चलने से पहले ही वो होम थिएटर बंद हो गया। ये क्या हुआ? उसने अपनी गर्दन को घुमाकर देखा। उसामा दी चक्की ने प्लग उतार दिया। वो अब खूनखार नजरों से सुबह को देख रहा था। सारी हमदर्दी उस लड़की की हरकतों की वजह से हवा में उड़ जाती थी। उसामा लाला, हाय मेरे कान में पर्दे फट गए, गुलशेर तेजी से लाउंज में आते हुए बोला। उस बेचारे की भी हालत सुबह की इस हरकत पर गैर हो गई थी। वो उसकी बात पर शरारत से मुस्कुराई। लाला के चमचे कानों के पर्दे होते हैं, वो गुलशेर को हंसते हुए कहने लगी। उसामा को समझ नहीं आ रही थी कि उसके साथ क्या करे। कमरे में बंद कर चुका था उसे। खाने की पाबंदी का अंजाम उसके सामने था। वो कुछ ऐसा क्या करे जिससे ये लड़की उसके कंट्रोल में आ जाए। उसने उसे कुछ देर तक नजरों से देखा, सख्त नजरों से देखा, फिर गुलशेर को उसके साथ चलने का इशारा किया और एक बार फिर उसे वैसी नजरों से देखता वो मुड़ गया था। हेरा हिम्मत करती रही कि वो बात करें, मगर रिदा खानन में उसकी शक्ल देखना गवारा नहीं की थी। बाकी सब तो उनके फैसले के आगे बेबस हो गए थे और उसने रो रो कर आसमान सर पर उठाया था। सलाहुद्दीन, चुप कर हेरा, तेरे बाप ने सुन लिया तो तेरा गला घोट देगा। माँ उसके रोने पर घबरा गई थी। वो भी डर से जल्दी से आंसू साफ करने लगी कि, मोहब्बत से ज्यादा उसे जान प्यारी थी। अम्मा, ये क्या कर रही हैं?
مجھے نہیں کرنی کسی سے بھی شادی وادی۔ رامین نے اعتراض نہیں کیا تو تم کیوں کر رہی ہو؟ وہ اب روایتی ماں کے روپ میں آ گئی تھی۔ نہ جانے اپنی بے بسی کو چھپانا تھا یا وہ اپنی اولاد کے سامنے کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ رامین کی شادی آپ نے اس کی پسند سے کروائی تھی تو وہ کیوں وویلا کرتی؟ اتنی نیک نہیں ہے آپ کی بیٹی، اس نے ترک کر جواب دیا۔ تائی اپنی بیٹی کو دیکھتی رہی، پھر بولی، اگر رضا اس کی پسند کا نہ ہوتا تب بھی مجھے یقین تھا وہ تمہاری طرح تماشا نہ کرتی۔ تماشا؟ وہ چیخی۔ تائی نے اس سے آنکھیں دکھائی۔ کون سا تماشا کیا ہے؟ آپ کے سامنے دل کا حال بیان کر رہی ہوں، کوئی ڈھول تو نہیں اٹھا کر بولنے لگی؟ آپ مجھے سمجھ ہی نہیں سکتی، مجھے نہیں کرنی شادی، میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ کسی طرح آپ خانم کو سمجھائیں۔ دادو، آپ ٹھیک نہیں کر رہی ہیں۔ بلال چکر کاٹتے ہوئے ان کے پاس آیا اور ان کے گھٹنے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، تو تم مجھے بتاؤ گے کہ میں ٹھیک کر رہی ہوں یا غلط؟ جانتے نہیں ہو اس سنگ دل لڑکی نے کیا کیا تھا؟ اگر اس بچی کی جان چلی جاتی تو؟ مجھے تو سوچ کر بھی ہول اٹھ رہے ہیں کہ میرے خاندان کے فرد کتنے سفاک ہو گئے ہیں۔ وہ دکھ سے بولی۔ وہ اپنے جذبات صرف ایک شخص کے سامنے کھولتی تھی اور یہ اعزاز صرف بلال کو ہی حاصل تھا۔ دادو، اس کا بھائی مرا ہے، اسے دکھ بھی تو بہت ہے۔ جب انسان محبت کر بیٹھتا ہے تو اسے اس کی غلطی یا گناہ بھی اسے مجبوری یا بے بسی لگتی ہے، اور یہی چیز بلال کر رہا تھا۔ بلال، میں تو تمہیں بہت مختلف سمجھتی تھی۔ تم نے محبت بھی کی تو کس سنگ دل لڑکی سے؟ وہ اب حیرت سے بلال کو تک رہی تھی۔ بلال نے لب دبائے نظر چراتا ہوا کہنے لگا، دادو، غلطی آپ کی بھی ہے۔ اگر آپ ان کو سر پر نہ چڑھاتی تو وہ ایسا نہ کرتی۔ بلال دل کی بات زبان پر لے آیا۔ رضا خانم کا منہ حیرت سے کھلا۔ میں نے تو جو اسلام میں ان کا حق ہے بس وہی اسی سے آشنا کروایا، اس سے زیادہ کیا کیا ہے میں نے؟ اور تعلیم انسان کو عقل اور شعور دیتی ہے۔ مجھے کیا پتا تھا ان کی فطرت ویسی کی ویسی رہے گی۔ آپ کو پتا ہے دادو، فیصلے کرنے کا حکم عورتوں کے بجائے مردوں کو کیوں دیا گیا ہے؟ کیونکہ عورتیں جذباتی ہوتی ہیں اور آپ جذباتی ہی ہو رہی ہیں۔ اگر یہ بات بلال کی جگہ کوئی اور کہتا تو وہ اس کا سر پھاڑ دیتی۔ وہ تھکے ہوئے انداز سے اسے دیکھنے لگی۔ آج تک کیا میں نے کوئی غلط فیصلہ کیا؟ وہ بس اس سے پوچھنا چاہتی تھی، وہ آیا اتنی ظالم ہے یا وہ خود جذباتی ہو رہا ہے؟ اپنی محبت نہ حاصل کرنے پر بلال کو ان کے لہجے نے شرمندہ کر دیا اور وہ ان کے ہاتھ تھامتے ہوئے بولا، آپ نے کچھ غلط نہیں کیا مگر اب کرنے جا رہی ہیں۔ اس بات کو چھوڑو، یہ دین اور اسامہ کا کیا چکر ہے؟ دین کی تو سمجھ میں آتی ہے، اسامہ بہت عجیب طریقے سے بات کر رہا تھا، میرا دل جیسے بیٹھا جا رہا ہے۔ پتہ نہیں دین وہ بچی ٹھیک ہوں گی، پتہ نہیں دین اور وہ بچی ٹھیک ہوں گے۔ مت پوچھو، اتنی شرمندگی ہو رہی ہے، اس بیچاری کی حالت کا ذمہ دار میرا خاندان ہے۔ آپ پریشان نہ ہو دادو، صلاح الدین ایک اچھا انسان ہے، اس کی اچھائی اس لڑکی کو سب بھلا دے گی۔ رہی بات اسامہ کی تو اس کے ایگزامز چل رہے ہیں اور شاید وہ صلاح الدین کی وجہ سے آپ کو ان کے بارے میں نہیں بتانا چاہ رہا۔ شاید تم ٹھیک کہتے ہو، مگر جو تمہاری ریمانڈ ہے وہ بہت بھاری ہے۔ میں اس لڑکی کو دیکھنا نہیں چاہتی اور تم ہو کے اگر آپ کسی ایسے شخص سے اس کی شادی کرواتی ہیں جس سے میں خود مطمئن ہو جاتا ہوں کہ وہ وہاں خوش رہے گی، مگر آپ اس کا رشتہ وہاں پکا کروا رہی ہیں جہاں عورتوں کو 2 کوڑی کا سمجھا جاتا ہے۔ وہ سنجیدگی سے کہنے لگا۔ رضا خانم نے اسے گھورا۔ ارباز نے تمہیں بتایا ہے نا؟ وہ ان کی گھوری اور تیز لہجے کو خاطر میں لائے بغیر بولا۔ ہمیں درگزر بھی تو کر دینا چاہیے دادو، اسے ایک موقع بھی تو دیں۔ جتنی تم اس کی منت کر رہے ہو وہ تو ایک بار بھی نہیں آئی میرے پاس معافی مانگنے۔ انہوں نے اپنا ہاتھ نکالا۔ آپ نے اتنی دہشت پھیلائی ہے کہ وہ بیچاری کیسے ہمت کرتی؟ وہ مسکراہٹ دبانے لگی اور بلال کے چہرے پر چپت لگائی۔ بدماش، مگر ابھی میں کوئی فیصلہ نہیں کروں گی، مجھے سوچنے کا وقت دو۔ تم ہی کہتے ہو جذبات میں آ کر فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، اور پلیز ذرا صلاح الدین کا پتہ لگاؤ تاکہ میں اس کے پاس جانے کی تیاری کروں۔ وہ مسکرا کر ان کی گالوں پر پیار کرتا تھینک یو دادو کہہ کر اٹھ گیا اور وہ محض ٹھنڈا سانس بھر کر رہ گئی۔ تھوڑی مرچیں اور ڈالو، وہ ہری مرچیں پزا میں ڈلوا رہا تھا، ساتھ میں
ہاٹ سوس جسے کھانے سے پورا جسم گرمی اور لالی سے بھر جاتا تھا۔ اسے گلشیر سے منگوایا اور اب اسے ہدایت دے رہا تھا۔ اس لڑکی نے جو کچھ کیا تھا وہ اب اس کی قیمت چکائے گی، اور وہ بھی بہت بھاری۔ بس کر دے لالا، بی بی مر جائیں گی۔ مر ہی جائے، اسامہ نے اکتا کر کہا۔ ہے اسامہ لالا، توبہ کریں، کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ بی بی کے لیے تمہارا کام ہو گیا، وہ گھٹتے ہوئے بولا۔ یہ لیں۔ میں کیوں؟ تم جا کر دے کر آؤ۔ بلکہ نہیں، رہنے دو، مجھے دو۔ ایک اسمائل اس کے چہرے پر رنگی تھی۔ شام کے اوقات وہ فرائض اسے گل شیر کے ہاتھوں دے چکا تھا۔ اب وہ کھا کر ادھر صوفے پر ہی سو گئی تھی۔ آج کے دن بہت ہو گیا تھا، ایڈونچر پر ایڈونچر، پر اصل ایڈونچر تو ابھی شروع ہوا تھا۔ ساما چلتے ہوئے اس کے پاس آیا اور اسے سوتا ہوا پایا۔ ایک تو وہ سوتی کتنا ہے۔ اٹھو، اسے آواز دینے لگا، مگر وہ اتنے فاصلے پر اس کی آواز کیسے سن پاتی؟ وہ خاصی گہری نیند میں تھی۔ رات کے اس پہر وہ بڑے آرام سے اپنے سارے کام مکمل کر کے اب اپنا پلان شروع کرنے لگا۔ اس نے ریموٹ اٹھا کر ٹی وی آن کیا اور آواز اونچی کر دی، مگر صبح کی نیند بے حد پکی تھی، اس پر کوئی اثر ہی نہیں ہوا تھا۔ بالآخر اس کا بازو جھنجھوڑنے لگا اور صبح تیزی سے اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے بولی، سونے دو آپ ہی۔ وہ رک گیا، وہ اب کروٹ بدل رہی تھی۔ نور الصبح، وہ چاہتے ہوئے بھی اپنے دل کو، اپنے لہجے کو نہ بدل سکا۔ وہ سخت لہجے میں ایک بار پھر اسے اٹھانے لگا۔ اوفو، کیا تکلیف ہے؟ مجھے ایسے نہ پکڑو، وہ چلائی تھی۔ ماتھے پر لاتعداد شکن آ گئے تھے۔ تم جب گدھے گھوڑے بیچ کر سو رہی تھی تو میں کیا کرتا؟ اور یہ تمہاری کتنی بری عادت ہے ہر جگہ سونے کی؟ وہ ڈبہ سائڈ ٹیبل پر رکھتا ہوا بولا۔ نور نے مندی آنکھوں سے اس کے بے جا جھاڑ جھنا انداز کو دیکھا اور جمائے روکنے کے لیے منہ پر ہاتھ رکھا اور صوفے سے ٹیک لگا دی۔ آج بہت تھک گئی تھی، وہ نیند میں بولی۔ ہاں، جیسے ٹرک چلا کر آئی ہو نا۔ طنز کرتا ہوا وہ اپنا فون دیکھنے لگا اور وہ اسے جواب دیے بنا اپنا آئی پوڈ ڈھونڈنے لگی۔ بال اس کے سارے منہ پر آئے ہوئے تھے۔ اسامہ نے ایک نظر اسے دیکھا۔ چڑیل نہیں، چڑیل بھی اس سے بہتر ہو سکتی ہے، یہ تو ویمپ ہے۔ سر جھٹک کر وہ فون پر متوجہ ہوا۔ ہٹو، تم میرے آئی پوڈ پہ بیٹھے ہو، اس کے بازو کو ہولے سے دھکا دیتے ہوئے بولی۔ ایک ناگوار سی نظر دیکھتا ہوا وہ ہلکا سا اٹھا۔ وہ آگے بڑھ کر اپنا آئی پوڈ اٹھانے لگی اور اپنے منہ پر ہلکے سے بال ہٹا کر وہ اب فون کو غور سے دیکھ رہی تھی، اب جیسے اسے دنیا کا ہوش نہیں تھا۔ اصل میں آج کل کے بچوں کا ایسے ہی حال ہو گیا تھا، موبائل اور انٹرنیٹ کو ہی اپنی دنیا بنائے، ورنہ پہلے تو کھیل کود، گھومنا پھرنا، دنیاوی کام وغیرہ ہوا کرتے تھے۔ یہ تبصرہ اسامہ کا تھا۔ وہ جو دل میں کر رہا تھا وہ خود موصوف اس وقت موبائل استعمال کر رہے تھے۔ انسان بھی بڑی عجیب شے ہے، خود کرے تو مجبوری، شوق، دل کو بہلانا، اگلا جو کچھ کریں تو ہمیشہ ناحق ہی ٹھہرایا جاتا ہے۔ یہ لو، آ گیا پیزا۔ صبح نے سر اٹھایا پھر نہ سمجھی سے اسے دیکھا۔ آنکھیں نیند سے اٹھنے کے بعد سبھی تک سرخ تھی۔ تمہارا کھانا سامنے پڑا ہے، وہ ٹھنڈے لہجے میں کہتا ہوا اب ٹی وی آن کر چکا تھا اور چینل بدلنے لگا۔ اب وہ اس صبح صاحبہ کے ہوش ٹھکانے لگائے گا۔ کم سے کم مار وار تو نہیں لگا سکتا تھا، مگر جیسے وہ کرتی ہے ویسے یہ بھی وہی کرے گا۔ ٹام جو ٹھہرا تھا لیکن بھول گیا تھا کہ سامنے والی بندی بھی جاری تھی، جو ناک میں دم نہ کرے تو اس کا نام بھی نور الصبح فرہاد نہیں۔ ایک اکتاہٹ زدہ نظر اس پر ڈال کر وہ اب پیزے کے ڈبے کو دیکھنے لگی تو چہرے کے تاثرات ذرا ڈھیلے پڑے۔ او، ویسے تو میں نے فرائز کھا لیے تھے، مگر جب کہ رات ہو گئی ہے تو ڈنر تو بنتا ہے۔ ویسے اتنی تکلف کی کیا ضرورت تھی؟ مجھے نہ اٹھاتے، خرچہ بچ جاتا۔ مگر آپ ایک اچھے انسان ہیں، اس لیے میرا خیال آیا آپ کو۔ اسامہ کے ریموٹ کے بٹن کو پریس کرتا انگوٹھا ساکت ہو گیا۔ وہ کیا، وہ پورا کا پورا ساکت ہو گیا۔ اچھے انسان؟ اسامہ تم برے ہو۔ اسامہ نے مجھے مارا، وہ گندا ہے۔ ہم نہیں بلائیں گے اسامہ کو، وہ بہت برا ہے۔ کچھ آوازیں تیر کی طرح اسامہ کے اندر گھسی تھی۔ آج تک کبھی کسی نے اسامہ کو اچھا کہا نہیں تھا، ایون بڑی امی نے بھی نہیں۔ اور اس بچی کے ساتھ وہ جو کچھ کر رہا تھا، پھر بھی اس کے لیے ایک اچھا انسان ہے۔ اچھا لفظ دوسرے کے لیے کتنا بے معنی لگتا ہوگا۔ اگر اسامہ کے لیے لفظ کسی ٹھنڈے پانی کی طرح اس کی جلتی ہوئی روح پر پڑتے ہوئے ثابت ہوئے تھے۔ سارے سرد اثرات لمحوں میں غائب ہو گئے تھے۔ وہ ڈبے کو اٹھا کر کھولنے لگی۔ گرم پیزے کی خوشبو نے اس کی بھوک چمکا دی۔ اف، تھینک یو۔
ویسے میں کتنی لکی ہوں. اسامہ کا منہ کھل گیا اس کی بات پر، مگر جیسے وہ پیزے کو نکالنے لگی ایک بہت ہی مکار مسکراہٹ اس کے لبوں پہ پھیلی تھی. اب پتا چلے گا تمہیں ویمپ. وہ اٹھا کر منہ تک لے جانے لگی تھی، پھر بولی تم بھی لو نا، اب میں اتنی بھی بری نہیں ہوں. نہیں نہیں تھینک یو، وہ سرد لہجے میں کہتے ہوئے ٹی وی کی طرف متوجہ ہوا. وہ کندھے اچکا کر کھانے لگی. اسامہ کا نکھیوں سے دیکھتا اس کے چہرے کے تاثرات جانچ رہا تھا، مگر وہ ایک ہاتھ میں پیزا پکڑے جبکہ دوسرے سے آئی پوڈ کو نہماک سے تکتی کسی اور دنیا میں چلی گئی تھی. ساما کی مسکراہٹ ابھی بھی قائم تھی. دیکھنا ابھی مرچے کرتی چلائے گی، مگر وہاں تو ایسا کچھ نہیں تھا. وہ ایک ختم کر کے دوسرا اٹھانے لگی. یہ کیا؟ اسے مرچیں ذرا بھی محسوس نہیں ہوئی. کیا خون واقعی انسان کے احساسات کو مفلوج کر دیتا ہے، یا پھر وہ خود ایک مرچی تھی جسے اثر ہی نہیں ہوا؟ اور حیرت کی بات، اس نے نہ پانی مانگا نہ پیپسی مانگی. یا اللہ، اس جیسی کو تو مار بھی ڈالو گے تب بھی زندہ اٹھ کر آ جائے گی. اسامہ نے دل ہی دل میں کہا جب وہ تیسرا پیس اٹھا کر کھانے لگی. تم کیسے کھا رہی ہو؟ دل کی بات اچانک لبوں پر آ گئی. صبح نے چونک کر اسے دیکھا. اس کا چہرہ سرخ تو ہو چکا تھا اور ہونٹ بھی خاصے سوجے ہوئے تھے، مطلب مرچیں اثر ہوئی تھی، پر وہ ریئیکٹ کیوں نہیں کر رہی؟ مطلب؟ اس کے کہنے پر گڑبڑ آ گیا تھا. میرا مطلب ہے تمیز سے کھاؤ. اور تیسرا پیس؟ اب کے بعد نوری کے ماتھے پر شکن آئی. نہیں تو خود ہی ڈبہ دیا ہے کہ خود ہی کھاؤ. اگر اتنا ہی دل چاہ رہا ہے تو اسامہ نخنے نہ کریں اور لے لیں. اس نے ڈبہ سامنے پیش کیا. اسامہ لینا نہیں چاہ رہا تھا، مگر وہ مرچوں کی انٹینسٹی کو دیکھنا چاہتا تھا جو ویمپ پہ اثر نہیں ہوئی. اس نے پیزا اٹھا لیا جبکہ وہ اسے ایک نظر دیکھ کر دوبارہ فون میں مصروف ہو گئے. اس نے چیک کیا اور پہلے ہی بائٹ پر اسے لگا اس کی زبان نے انگارے کو چھو لیا. اور بس پھر اسامہ صاحب کی کھانسی کا دورہ شروع ہو گیا. نور نے حیرت سے اسے دیکھا. وہ اب پانی کے لیے گلشیر کو بلا رہا تھا. کیسے تم کھا لیتی ہو اتنی مرچیں؟ اب سرخ چہرے سے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا. اوفو، آپ کا ڈرامہ اتنے مزے کا تو ہے. میں ہمیشہ مرچوں والی چیزیں پریفر کرتی ہوں، اور جب کھا لیتی ہوں اس کے بعد جو ٹھنڈی فینٹا پینے کا مزہ آتا ہے، آہا. میری اور آپ ہی میں ایک یہی چیز کامن ہے. ہم تو مرچوں کا کمپٹیشن لگاتے تھے. ویسے بہت مزے کا تھا. اب میرا پیٹ بھر گیا ہے، باقی صبح کھا لوں گی. اور وہ اس پھٹک کڑی کو کچھ نہ کہہ سکا. تیزی سے اٹھ کر کچن کی طرف بڑھا. فینٹا بھی لے آئیے گا. توبہ، گرمی ہی لگنے لگی. وہ چہرے پر آئی پسینے کی ننھی بوند کو صاف کرنے لگی. اسامہ لالا، میں نے تو تقریباً پوری بوتل ہی ڈال دی تھی، مگر پھر بھی پہ اثر نہیں ہوا. تھوڑا سا چکھتے ہی میرے چاروں طبق روشن ہو گئے تھے. واقعی وہ بہت بڑی چیز ہے. ابھی ٹی وی دیکھ رہی ہیں، مرچیں نہیں اثر کی تو کیا ہوا؟ بہت سی چیزیں ہیں جو اسے قابو میں لا سکتی ہیں. اسامہ ٹہلتے ہوئے بولا. لالا، آپ اسے ماریں گے؟ وہ شیر کو تو یہی لگا تھا. جس طرح اسامہ کا مزاج تھا، اسامہ جھلا گیا. بس صرف صلاح الدین ہی اچھا ہو سکتا ہے، حتیٰ کہ اس نے ہیرا کو تھپڑ مارا تھا، پھر بھی وہی اچھا ہے. ایک بس یہ ہی برا ہے. وہ اب جن نظروں سے گلشیر کو دیکھ رہا تھا، گلشیر گڑبڑا گیا تھا. میرا مطلب یہ مرد ہوں میں، اور میں کبھی مر کر بھی اس پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتا. وہ تیزی سے کہتے ہوئے اٹھ پڑا. وہ لائٹس بند کرنے لگا. وہ جو ٹی وی میں پنک پینتھر دیکھ رہی تھی اس کی لائٹس آف کرنے پر مڑی. یہ کیا کر رہے ہو؟ کیوں، تمہیں اندھیرے سے ڈر لگتا ہے؟ ایک بار پھر ٹام اپنے مشن پر لگ گیا، جبکہ جیری نہ سمجھنے والے انداز میں اسے دیکھنے لگی. ڈر؟ اس میں ڈر لگنے کی والی کون سی بات ہے؟ وہ بس بابا کہتے تھے کہ اندھیرے میں ٹی وی دیکھنے سے آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں. وہ کہہ کر دوبارہ ٹی وی کی طرف متوجہ ہو گئے. ڈر بھی کیسے سکتی ہو؟ فی الحال میں بھی تو ہوں. اور جیسے اس کا مذاق اڑاتے ہوئے اس کے پاس صوفے پہ بیٹھتے ہوئے بولا. جی نہیں، میں اکیلے کمرے میں بھی سو سکتی ہوں، اور جب سے آپ ہی گئی ہیں میں اکیلی ہی سو رہی ہوں، اور وہ بھی گوپ اندھیرے میں. بڑا مزہ آتا ہے، ورنہ روشنی میں نیند ہی نہیں آتی. آپ ہی کی وجہ سے جبر کرنا پڑا. اچھا تو ٹھیک ہے، میں ہارر فلم لگانے جا رہا ہوں. اب اس سے ریموٹ چھینتا ہوا آپشنز میں آیا. وہ گھڑتی ہوئی آئی پاڈ اٹھا چکی تھی. بات سنیں، کوئی بہت زیادہ ڈراؤنی لگائیے گا. وہ اب کھل کر مسکرا پڑا. وہ تمسخر سے نوری کو دیکھا جس پر اب ٹی وی کی ہی روشنی پڑ رہی تھی. میں تو یہی لگاؤں گا. نہیں،
دنیا کی سب سے بونگی اور بورنگ مووی ہے، کچھ ہارر نہیں ہے اور اصلی کہانی کا ٹیگ لگا کر ایویں مشہور ہو گئی ہے۔ سچ، میں 10 بار دیکھ چکی ہوں۔ سمرن آپی تو ڈرپوک، اللہ، رات جاگتے ہوئے مجھے بھی جگائے رکھا۔ اف، آپ ایسا کریں وہ لگائیں جو میں نے ٹریلر دیکھا تھا، اس کا کیا نام ہے؟ اسامہ کو سمجھ میں نہیں آئی۔ وہ اب اس کو کیا نام دے؟ بڑی ہی کوئی عجیب بلا تھی۔ کم سے کم جو اس کی حرکتیں تھیں وہ 12 سال کی لڑکی کی حرکت نہیں تھی، وہ 12 سال کی ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ یاد آیا، اسٹینٹن جو ابھی ابھی آئی ہے وہ لگائیں، وہ مزے سے کہتی ہے۔ اب آئی پوڈ رکھ چکی تھی اور وہ چپ کر کے لگا چکا تھا۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ مووی وہ بڑے آرام سے دیکھ رہی تھی اور اسامہ کو ہر ایک سین پہ لگا تھا وہ ڈرے گی، وہ ابھی ڈرے گی، مگر وہ بور انداز میں منہ پر ہاتھ رکھے جمائے روک رہی تھی۔ انداز میں بھی بیزاری تھی، مطلب اسے یہ مووی پسند نہیں آئی تھی۔ تمہارے پاس مجھے کچھ نظر آ رہا ہے، اسامہ کے کہنے پر اس نے دیکھا تو وہ کھل کر مسکرائی۔ بچی ضرور ہوں اسامہ، مگر بیوقوف نہیں ہوں۔ وہ اسامہ صاحب آگے سے کچھ کہہ ہی نہیں پائے۔ اب تو پکا یقین ہو گیا تھا یہ 12 سال کی نہیں ہے۔ تمہاری عمر کیا ہے؟ وہ واقعی جاننا چاہ رہا تھا۔ بس 4 دن رہ گئے ہیں، پھر میں 13 سال کی ہو جاؤں گی، وہ اداسی سے بولی تھی۔ تمہاری برتھ ڈے آ رہی ہے، ہاؤ سیڈ۔ اس بار تو تمہارے ماما بابا بھی نہیں ہوں گے تمہاری سالگرہ سیلیبریٹ کرنے۔ وہ اتنی سخت بات کہہ گیا تھا کہ نور کا دل ایک بار پھر تکلیف سے بھر گیا۔ وہ کیوں اس کے ماما بابا کا ذکر بات بات پہ کرتا ہے؟ اچھا ہے نا آپ میری برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنا، اور ہر جگہ بھی کتنی، یہاں جگہ بھی کتنی بڑی ہے، ورنہ اگر ماما بابا کے ساتھ ہوتی تو وہ گھر میں صرف ایک چھوٹے سے کیک بنواتے اور اسے کٹوا دیتے اور بس پھر کھانا کھلا دیتے۔ چونکہ اب میں یہاں رہتی ہوں تو میں اپنی سارے وشز پوری کروں گی۔ یار آپ نے اگر ذکر چھوڑ دیا ہے تو مجھے ذرا ایک پین اور پیڈ تو پکڑائیں، میں لسٹ لکھوں اور آپ ایک اچھے ہسبینڈ کی طرح ساری باتیں سنیں گے۔ اسامہ نے برا سا منہ بنا لیا۔ یہ لڑکی کبھی بدسن نہیں ہوگی اپنے گھر والوں سے۔ جلدی سے ناشتہ لا، کیا ہاتھ پیر ٹوٹ گئے ہیں تمہارے؟ وہ ابھی ہاتھ دھو کر پلنگ پہ بیٹھا اپنی بیوی کو آواز دے رہا تھا۔ جب وہ ناشتہ نہ لائی تو چلاتے ہوئے بولا، کیا ہو گیا ہے؟ کیوں چلا رہا ہے؟ صبح صبح کام پر نہیں گیا تو ابھی تک؟ ایک عورت اس کے چلانے پر اپنے کمرے سے باہر آئی۔ وہ ابھی کپڑے سی رہی تھی، مگر جب یہ پاگلوں کی طرح گھر ہلا کر رکھ دیتا تو مجبوراً انہیں باہر آنا پڑتا کہ روز روز کے تماشے سے بچا جائے۔ پہلے بھی گاؤں کے لوگوں نے گھر آ کر جینا حرام کر دیا تھا، یا تو یہاں شرافت سے رہا جائے یا پھر فوراً تشریف لے کر جانے میں ذرا بھی دیر نہ لگ کریں، ورنہ وہ آغا جی کے پاس وہ سب کمپلین لے کر جائیں گے فیصلے کے لیے۔ وہ روز روز کے شور و پکار گلوچ گالم سے تنگ آ گئے تھے۔ کام پہ تب جاؤں گا جب تمہاری کام چور نو مجھے ناشتہ دے گی۔ کہا بھی تھا آپ سے دوسری شادی کرنے دیں، مجالے کوئی زندگی میں کوئی سکھ دیا ہو۔ 11 سال کی بچی سے کیسے امید رکھ سکتا ہے؟ وہ بچہ جنے کی؟ منع بھی کیا تھا تجھے، مگر تیری ضد اور رٹ کے خاطر مجھے اسے لانا پڑا، اور ابھی تو صرف چند مہینے ہوئے ہیں تو ابھی سے بیزار ہو گیا۔ اور چپ کر اماں، سویرے سویرے میرا سر کھانے لگ جاتی ہے۔ اور تو آ گئی مہارانی صاحبہ، نیند پوری کر لی؟ جب میں نے کہا تھا میرے اٹھنے سے پہلے موجود ہونا ناشتہ بنانے کے لیے، پھر کدھر دفان ہو گئی تھی؟ اپنے چھوٹے سے ہاتھ میں ایک چائے کا کپ تھامے، جبکہ دوسرے سے بمشکل پلیٹ جس پر 2 بریڈ کے پیس تھے اس کے سامنے پلنگ پر رکھا۔ وہ کیس نہیں تھی، وہ گھبرائے لہجے میں بولی، آنکھوں میں نمی بار بار آ رہی تھی کہ آج بھی مار پڑے گی۔ اس سوکھے بریڈ کا میں کیا کروں گا؟ اس ناشتے کے لیے مجھے اتنے دیر بٹھائے رکھا۔ غصے سے کہتا ہوا دونوں چیز پھینک چکا تھا اور گرم گرم چائے غزل کے ننھے پیروں پر جا گری۔ وہ چیخ پڑی، ہائے سلیم، یہ کیا کیا تو نے؟ میں نے سر تھام لیا۔ وہ اٹھتے ہوئے اس کا بال پکڑ چکا تھا اور اس پر تھپڑوں کی بارش کرنے لگا۔ دماغ خراب کر دیا اس نے، جب سے ہماری زندگی میں آئی ہے ایک پل چین سے نہیں رہا میں۔ کم سے کم اولاد نہیں دے سکتی تو ڈھنگ کا طعام دے دے، مگر نہیں، نہ کوئی کام آج تک تو نے ڈھنگ سے کیا ہو۔ اسے مار مار کر اس کا حشر کر چکا تھا اور ماں اس کا بازو پکڑے روکنے میں ہلکان ہو رہی تھی۔ چھوڑ دے، مار دے گا تو اسے سلیم، رک جا۔ وہ اب اس کا گلا دبوچ رہا تھا اور بیچاری ننھی سی غزل کو موت اپنے قریب نظر آ رہی تھی۔ اچھا تھا اب مر ہی جائے، کم سے کم اس ذلت بھری زندگی سے جان چھوٹے۔ تو لمحہ لمحہ اسے مار رہی تھی۔ اس کی حالت ویسی تھی جیسے کسی ریشم کے دوپٹے کو کسی کانٹوں سے بھری جگہ پر لگا کر بے دردی سے کھینچا جا رہا ہو، اور جو
اس دوپٹے کا حال ہوتا تھا ویسے ہی غزل کا ہر روز ہوا کرتا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ابل ابل کر نکلنے لگے۔ جب سلیم کو لگا اگلے پل ہی اس کی جان نکل جائے گی، اسے چھوڑتا ہوا اسے زمین کے بل پھینکا اور وہ بے جان گڑیا ایک دم بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپنے لگی اور ساتھ ساتھ کھانسنا شروع کر دیا تاکہ اس کی سانس سے بحال ہو۔ ہائے، یہ کیا کیا تو نے؟ ماں تڑپ کر اسے اٹھانے لگی جس کی حالت غیر ہوتی جا رہی تھی۔ سمجھا دیں اسے اماں، اگر مجھے اس طرح کا ناشتہ ملا تو اس کو زندہ قبر میں دفنا دوں گا۔ اور تو سن لے، میں واپس آؤں تو میرے کپڑے تیار ہوئے ملے، ورنہ چلنے کے قابل نہیں چھوڑوں گا۔ وہ غرا کر کہتا لکڑی کے دروازے کو کھولتا ہوا اتنے زور سے بند کر کے گیا تھا کہ لکڑی کا ایک کونا ٹوٹ کے نیچے گر گیا اور وہ دروازے کی طرف دیکھ کر اسے دیکھنے لگی جو اب لمبے لمبے سانس لے رہی تھی۔ منع بھی کیا تھا تجھے، جلدی اٹھ جایا کر، سلنڈر کام نہیں کر رہا تھا تو لکڑیاں جلا لیتی، آج تجھے یہ مار دیتا۔ وہ اسے اٹھاتے ہوئے زور سے بولی، اور بیچاری کیسے لکڑیاں جلاتی؟ اسے تو اماں نے یہ سب سکھایا ہی نہیں تھا، اسے تو پڑھ کر افسر بنانا تھا۔ کیا لکھ دیا اس کے نصیب میں؟ اس کا دل بری طرح سے سک رہا تھا۔ وہ اپنے سوجے ہوئے منہ کو چھوتے ہوئے سوچنے لگی۔ آپ کی اسامہ سے بات ہوئی تھی؟ دین سمرن کو سلا کر اب ان کے کمرے میں موجود تھا۔ وہ ان سے تفصیل سے بات نہیں کر پایا تھا۔ ایک تو سمرن کی حالت غیر ہو رہی تھی، دوسرا وہ حویلی کے ایک ایک فرد کو کال کر کے پاگل ہو رہا تھا۔ موری نے پریشانی سے اپنے بیٹے کو دیکھا جس کا خود بھی برا حال ہو گیا تھا۔ آخر کو ایک بہت بڑا ظلم ہوا تھا اور ان کا ذی حساس بیٹا کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ وہ ایک بچے کا معاملہ بھی تو نہ تھا، وہ سمرن کی بہن کا معاملہ تھا جس کا مستقبل تباہ کر دیا گیا تھا۔ انہوں نے سر اس بات میں ہلایا۔ کیا بات ہوئی آپ کی اس سے مورے؟ پلیز ایک ایک بات تفصیل سے بتائیے گا، یہ معاملہ بہت سنگین ہے۔ سمرن بالغ ہے، اسے سمجھ بوجھ تھی، پھر بھی اس کی حالت آپ نے دیکھی ہے، کیا سے کیا کر دی گئی تھی، اور وہ چھوٹی سی بچی کا کیا حشر کیا ہوگا انہوں نے۔ امی اگر وہ میرے یا مجھ جیسے بندے کی دسترس میں ہوتی تو وہ محفوظ ہوتی، مگر اب میں نہیں جانتا کہ آغا جان نے اسے کس کے حوالے کیا ہے۔ اسامہ یار باس ہی ہے اب حویلی کے بچے ہوئے مرد۔ اسامہ پر مجھے شک نہیں پڑتا کیونکہ اسامہ ایسا ہے، وہ کسی کے دباؤ میں آنے والا نہیں ہے، اور وہ تو خود لڑکیوں سے بھاگتا ہے۔ اگر مجھے ارباز پر شک ہو رہا ہے، ارباز بے شک ایک جولی اور اچھا لڑکا ہے، مگر ہے تو پٹھانوں والا جوش۔ یاد ہے آپ کو کام والے پر بھی ہاتھ اٹھا لیا تھا کیونکہ اس کا پلے اسٹیشن خراب ہو گیا تھا، اور پھر خانم نے کیا کیا تھا اس کا۔ بہرحال اگر خانم موجود ہے تو مجھے اتنا یقین ہے کہ وہ ایسا سب نہیں ہونے دیں گی۔ اول تو شادی پہ وہ ہنگامہ کھڑا کر دیتی، اس کا مطلب ہے کہ آغا جان نے ارباز کو کہیں اور بھیج دیا ہے، وہ حویلی میں ہرگز نہیں ہو سکتی۔ وہ بولتے ہوئے اس کو جواب بھی مل گیا تھا۔ اگر آغا جی نے ایسا کیا ہے تو وہ نوری کو ہرگز حویلی نہیں لے کر آئے گا۔ بیٹا مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ اسامہ سے بات ہوئی تھی تو خاصا پریشان لگ رہا تھا۔ کہا تو کچھ نہیں تھا، حال چال پوچھا تو پہلے تو گھنٹہ لگا کر میرے پاس باتیں کرتا تھا، بیٹھ جاتا تھا، مگر آج اس نے چند باتیں کر کے بعد میں بات کرنے کا وعدہ کر کے فون بند کر دیا۔ اس وقت کہاں تھا وہ؟ میرے خیال ہے ادھر ہی ہو، شاید یونیورسٹی ہونے والی ہے۔ صلاح الدین نے اپنے لب دبا لیا اور سر ہلایا۔ اسامہ سے ملاقات کرنے سے پہلے میری حویلی جانا ضروری ہے۔ مادر بزرگ کو بتانا ہے کہ ان کے بھائی انا کو تسکین دینے کے لیے کس حد تک گزر چکے ہیں۔ سبنے نے بتایا یہ ہادی کی موت کا بدلہ ہرگز نہیں لے رہے۔ اس دن کا واقعہ اس نے مجھے بتا دیا کہ وہ کیسے ان کے سامنے ڈٹ گئی کہ وہ اسے مار ڈالے۔ وہ سمرن سے ہار نہیں ماننا چاہتے تھے اور انہوں نے سمرن کی کمزوری کو اپنے قید میں لے لیا، اور وہ ہے نور صبح، اور انہیں پتا تھا اسے سمرن ان کے پاس آئے گی، پیر پکڑ کر معافی مانگے گی اور ان کے سارے ظلم ایک بار پھر سہنے کے لیے تیار ہو جائے گی، اور میں یہ ہرگز نہیں کروں گا۔ میری نرمی کا انہوں نے خوب فائدہ اٹھایا ہے، مگر اب نہیں، کیونکہ یہ بات سمرن کی بہن آ گئی ہے اور میں ایک بھائی کا فرض پورا کروں گا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی، اس کا بس نہیں چل رہا تھا ایک ایک کو شوٹ کر ڈالے۔ مورا نے اس کے سر پر پیار کیا۔ خدا تمہیں کامیاب کرے دین، میرا تو خود اس بچے کے لیے دل ہول رہا ہے، نہ جانے سمرن کی کیا حالت ہو رہی ہوگی۔ دین کی ماں کی باتوں سے تھوڑا سکون ہو گیا تھا اور ان کا ہاتھ چوم کر بولا، آپ کو بھی پریشان کر دیا، مگر کیا کرتا، کس کے پاس جا کر اپنے دل کا حال بیان کرتا؟ پہلے تو کبھی نہیں کیا،
اب کیسے خیال آ گیا؟ وہ ماحول کے تناؤ کو کم کرتے ہوئے بولے، وہ جھم گیا۔ اسے پتا تھا ان کا اشارہ سمرن کی طرف تھا۔ ایسی تو بات نہیں ہے مورے، آپ سے کبھی کوئی بات چھپائی ہے؟ ہاں ہاں پتا ہے، اب جاؤ اپنی موشم کے پاس۔ ویسے غضب خدا کا دین، بھلا کوئی اپنی بیوی کا نام چویا رکھتا ہے؟ مورے کو خود فارسی آتی تھی، اس لیے اس کے موشم کہنے پر بولی۔ وہ ہنس پڑا۔ وہ میری جیری ہے مورے، سارا سال اس نے مجھے اسی کی طرح تنگ کیا تھا، اور وہ دن مورے وہ بہت مختلف تھی۔ اب دیکھا تو لگتا ہے وہ ہے ہی نہیں، اور مجھے اس کے لیے تکلیف ہوتی ہے۔ وہ گہرا سانس لیتا، اس کے سر پر پیار کرتا اٹھ پڑا۔